सोचें, आप एक प्लेन क्रैश में ऐसे मुकाम पर फंस गए हैं जहां आपको 72 दिन गुजारने हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, ना कोई इंसान, ना कोई मदद, ना खाने को कुछ। सिर्फ एक ही चीज आपको नजर आ रही है, मौत का साया। लेकिन फिर अचानक आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 से, जब एक रग्बी टीम अमेरिका से चिली जा रही थी अपना फाइनल मैच खेलने के लिए। ये बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लाइट थी। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनमें से कई पहली बार हवाई जहाज में सफर कर रहे थे और पहली बार किसी दूसरे मुल्क जा रहे थे। उन खिलाड़ियों के साथ उनके कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे जो अपने बच्चों को सपोर्ट करने जा रहे थे। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया और वो एंडीज माउंटेन के ऊपर से चिली की तरफ बढ़ने लगा, तब तक सब कुछ नॉर्मल था। सब लोग खुशी खुशी खिड़की से बाहर देख रहे थे और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का मंजर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि चंद ही मिनटों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचना भी खौफनाक है। अचानक मौसम खराब होता है और एक तेज स्नो स्टॉर्म आ जाता है। जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। एक मुसाफिर ने कहा कि जब प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो थोड़ा टर्बुलेंस होता है, ये खतरे की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये जहाज आगे बढ़ रहा था, टर्बुलेंस भी बढ़ती जा रही थी। जहाज अब पहले से ज्यादा जोरों से हिलने लगा। अंदर का सामान इधर उधर गिरने लगा। लोगों में भगदड़ मच गई। पायलट्स जहाज को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब प्लेन उनके काबू से बाहर हो गया था। और फिर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ये जहाज एक पहाड़ से जा टकराता है और 2 हिस्सों में बंट जाता है। जहाज का आखिरी हिस्सा अलग होकर फिजा में गायब हो जाता है और सामने वाला हिस्सा एक बड़े बर्फ के पत्थर से टकराकर रुक जाता है। टक्कर इतनी शदीद थी कि प्लेन की सीटें एक दूसरे पर चिपक गईं और कई लोग दबकर मौका पर ही मर गए। जो लोग जिंदा बच गए थे उन्होंने हवास काबू में करके बाकियों को बाहर निकाला। कुछ लोग फौरन पायलट्स के पास पहुंचे ताकि उन्हें निकाल सकें, लेकिन तब तक दोनों पायलट्स भी दम तोड़ चुके थे। माहौल बहुत भयानक था। हर तरफ खून फैला हुआ था। लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। कुल 45 लोग इस जहाज में सफर कर रहे थे, लेकिन इस क्रैश के बाद 18 जानें चली गईं और सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे। चूंकि ये प्लेन शाम के वक्त उड़ा था, थोड़ी ही देर में रात हो गई और बाहर का दर्जा हरारत तेजी से नीचे गिरने लगा। सर्दी इतनी शदीद थी कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए सब एक दूसरे से लिपट गए और जहाज के सुराख बंद करने के लिए वहीं मौजूद लाशों का सहारा लिया ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। सबकी हालत बहुत खराब थी और वो अभी भी शॉक में थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो जिंदा ना बच सकें। खैर, उन्होंने रात किसी तरह गुजारी, लेकिन जब सुबह सूरज निकला तो उन्होंने देखा कि मजीद 4-5 लोग सर्दी की वजह से मर गए हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि स्टॉर्म रुक चुका था। जैसे ही वो जहाज से बाहर निकले, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। अब उन सबको अंदाजा हुआ कि यहाँ वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। ना कोई घर, ना कोई जानवर, ना कोई दरख्त। सर्वाइवल तकरीबन नामुमकिन था। सबसे पहले उन्होंने जहाज की सीटें निकालकर अंदर सोने का इंतजाम किया, फिर जख्मी लोगों को धूप में लिटा दिया और बर्फ पिघलाकर पानी बनाया। उसके बाद सबका सामान इकट्ठा किया गया और जो भी यूजफुल चीज मिली एक अलग सूटकेस में रख दी गई। जो लोग मर गए थे उनकी लाशों को जहाज से दूर ले जाकर बर्फ में दफना दिया ताकि वो खराब ना हो और जब कभी हेल्प आए वो बॉडीज ले जा सकें। जब हालात कुछ बेहतर हुए तो सबने थोड़ा आराम किया और जो थोड़ा सा खाना था वो खाया, लेकिन वो सब जानते थे कि इस खाने को ज्यादा दिनों तक चलाना होगा जब तक कोई उन्हें रेस्क्यू करने ना आ जाए। सबको यकीन था कि हुकूमत को अब तक पता चल गया होगा कि प्लेन क्रैश हुआ है और वो जल्द ही हेल्प के लिए आएंगे। इसी उम्मीद पर वो सब बैठ गए और इंतजार करने लगे। असल में ये जगह एक वैली में थी जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, इसलिए यहाँ से निकलना आसान नहीं था। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि एक प्लेन ऊपर से गुजरा। सब ने जोर जोर से शोर मचाया, हाथ हिलाए ताकि अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो प्लेन काफी ऊंचाई पर था और नीचे फंसे लोगों को नहीं देख पाया और उनकी आंखों के सामने ही वो प्लेन गायब हो गया। कुछ ही घंटों बाद फिर रात हो गई। सब ने इजाफी कपड़े पहन लिए और दोबारा प्लेन के अंदर जाकर लगेज का इस्तेमाल करते हुए तमाम सुराख बंद कर दिए। ये रात भी गुजर गई। अगली सुबह एक शख्स नैंडू होश में आया जो क्रैश के वक्त बेहोश हो गया था। नैंडू की हालत बहुत बुरी थी। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते हुए अपनी बहन के पास गया और उसे गले लगा लिया। जब उसने अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसके मॉम और डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनकर नैंडू टूट गया। इधर बाकी लोग बर्फ पिघलाकर पानी पीने लगे और जमीन पर एक बड़ा सा एक्स बना दिया ताकि ऊपर से गुजरता प्लेन इन्हें देख सके। फिर वाकई एक और प्लेन उनके ऊपर से गुजरा। सब खुशी से झूम उठे और आईने चमकाकर अपनी मौजूदगी जाहिर करने लगे, लेकिन ये प्लेन भी गुजर गया। लोगों को लगा शायद ये प्लेन उन्हें देख चुका है और अब हेल्प जरूर पहुंचेगी, लेकिन एक और रात गुजर गई और कोई ना आया। उसके बाद सबने सोचा कि इस बंद वादी में वो अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तब उन्हें याद आया कि जहाज के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज थीं। अगर वो बैटरीज मिल जाएं तो जहाज का रेडियो दोबारा चलाया जा सकता है और दुनिया से राब्ता हो सकता है।
سب کو یہ آئیڈیا اچھا لگا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ پلین کا پچھلا حصہ تو کریش کے دوران الگ ہو کر کہیں اور جا گرا تھا جس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام تو کرنا ہی ہوگا۔ لیدر اور گلاس کا استعمال کر کے کچھ گوگلز بنائے تاکہ برف میں دیکھنے میں آسانی ہو، اور پھر گروپ کے 4 لوگ نکل پڑے بیٹریز لانے۔ لیکن جب وہ تھوڑا آگے بڑھے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں اپنا پلین کہیں نظر نہیں آیا۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ اتنی زیادہ برف کے بیچ شاید ہی کوئی ان کا پلین دیکھ سکے، اور شاید اسی لیے اب تک کوئی انہیں بچانے بھی نہیں آیا تھا۔ یہ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہی تھے کہ اچانک برف پھٹنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ڈر گئے اور فوراً واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ 1 ہفتے بعد جہاز کا سارا کھانا ختم ہو گیا۔ یہ علاقہ مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا تھا، نہ کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی پودا۔ بھوک مٹانے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ وہ پتھروں پر جمے ہوئے موز کو کھانے لگے، لیکن اس کا ذائقہ بہت ہی برا تھا۔ یہاں نینڈو نے کہا کہ اگر زندہ رہنے کے لیے اسے مرے ہوئے لوگوں کے جسم کھانے پڑے تو وہ ایسا کرے گا۔ جلد ہی ان سب میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ وہ بھوکے مر جائیں یا پھر لاشیں کھا کر زندہ رہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ وقت گزرتا گیا اور بھوک بھی بڑھتی گئی۔ حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اپنے جوتے اور سگریٹس تک کھانے لگے، لیکن اس کے باوجود ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ کچھ دن اور گزرے اور بھوک کی شدت کے باعث نینڈو کی بیمار بہن بھی مر گئی۔ نینڈو اپنے والدین کے بعد اپنی بہن کو بھی کھو بیٹھا۔ موت کو قریب سے دیکھتے ہوئے ایک کھلاڑی کوکو نے بھی اپنے گھر والوں کے نام ایک خط لکھا۔ یوں 9 دن کسی طرح گزر گئے، لیکن اب بھوک اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کے دماغ بھی کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اب موت صرف ایک قدم کی دوری پر تھی۔ انہیں اور کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں کھائیں گے۔ سب سے پہلے 4 لوگ جہاز سے باہر نکلے اور ڈیڈ باڈیز کو کھانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ اور لوگوں نے بھی اپنا ارادہ بدل لیا اور وہ بھی بھوک مٹانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن پھر بھی 5 لوگ ایسے تھے جو مرنا تو قبول کر رہے تھے، مگر کسی دوسرے انسان کا گوشت کھانے کو تیار نہیں تھے۔ اگلے دن سے لاشوں کو الگ لے جا کر کاٹ کر رکھا جانے لگا تاکہ ان 5 لوگوں کو دکھ تکلیف نہ ہو۔ اسی دوران انہیں برف کے نیچے دبی ایک سوٹ کیس ملی جس میں ایک ریڈیو تھا۔ سب خوش ہو گئے کہ اب شاید دنیا سے رابطہ ہو جائے، لیکن جب اسے آن کیا تو کوئی سگنل نہ ملا۔ انہوں نے اس میں اینٹینا لگا کر کوشش کی تو آخرکار ایک خبر سنائی دی، اور یہ خبر سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ حکومت نے انہیں تلاش کرنے کے لیے ریسکیو آپریشنز کیے تھے۔ تقریباً 66 ایئر کرافٹ بھیجے گئے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی، اور اب حکومت نے انہیں مردہ قرار دے کر تلاش بند کر دی تھی۔ یہ سب سن کر سب کی ہمت ٹوٹ گئی۔ زندہ بچنے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ 5 لوگ جنہوں نے لاشیں کھانے سے انکار کیا تھا، ان میں سے 4 نے بھی یہ گوشت کھانا شروع کر دیا، کیونکہ اب انہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی بچانے نہیں آئے گا، انہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ پھر 3 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جہاز کا پچھلا حصہ تلاش کیا جائے تاکہ اس میں موجود بیٹریز لا کر ریڈیو سے رابطہ کیا جا سکے۔ یہ 3 لوگ نکلے اور کئی گھنٹے چلنے کے بعد انہیں جہاز کے کچھ ٹکڑے اور ایک کھلاڑی کی لاش ملی جو کریش کے وقت الگ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کھلاڑی کو دفنایا اور اپنی جرنی جاری رکھی، لیکن کئی گھنٹے چڑھائی کے بعد وہ اتنے تھک گئے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ رات ہو چکی تھی اور تیز برفیلی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ سب ایک بڑے پتھر کے سائے میں دبک کر رات گزارنے لگے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ تینوں برف میں دبے ہوئے تھے اور ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک کی آنکھیں فراسٹ بائٹ کا شکار ہو چکی تھیں اور باقی 2 کے پاؤں جواب دے گئے تھے۔ اب ان میں مزید آگے بڑھنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ سب پلین کے ٹکڑے پر بیٹھ کر واپس لوٹ آئے۔ انہیں خالی ہاتھ واپس دیکھ کر گروپ میں غم پھیل گیا، اور آخرکار وہ آخری شخص بھی جس نے ہیومن فلیش کھانے سے انکار کیا تھا، اس نے بھی تقدیر کو کوستے ہوئے گوشت کھا لیا۔ ایسے کرتے کرتے 17 دن گزر گئے، لیکن پچھلے 5 دنوں سے موسم بدترین ہو چکا تھا۔ ایک دن سب لوگ پلین کے اندر بیٹھے طوفان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا سٹارم آیا اور جہاز برف سے بھر گیا۔ اندر موجود تمام لوگ برف میں دب گئے۔ جو اوپر بیٹھے تھے وہ ڈر گئے، لیکن ہمت دکھا کر اندر دبے لوگوں کو نکالا۔ زیادہ تر لوگ وقت پر بچ گئے، مگر ایک لڑکی انتہائی گہرائی میں دب گئی کہ سانس نہ لے سکی اور وہ مر گئی۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ انہیں باہر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو ایک اور طوفان ان کی طرف بڑھ رہا تھا، اور یہ پچھلے طوفان سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ طوفان آیا اور سب کو دوبارہ برف میں دفن کر گیا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ پورا پلین برف سے بھر گیا۔ کچھ لوگ وہیں دم توڑ گئے، اندر پھنسے ہوئے لوگ بالکل بے بس تھے۔ تبھی ایک شخص نے فوراً پلین کی چھت میں سوراخ کیا تاکہ تھوڑی سی آکسیجن آ سکے اور وہ بچ سکیں۔ اب ان کی صرف ایک دعا تھی کہ مزید برف نہ گرے۔ اگر ایسا ہوا تو سب ہمیشہ کے لیے یہیں دفن ہو جائیں گے۔ چند گھنٹے بعد وہ کسی طرح سنبھلے اور کل 8 ڈیڈ باڈیز کو ایک کونے میں جمع کر دیا۔ اب وہ 18ویں دن برف کے اندر دبے ہوئے تھے۔ 2 دن اور گزر گئے اور بھوک نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ زندہ رہنے کا اب صرف ایک راستہ بچا تھا، مرے ہوئے ساتھیوں کا گوشت کھانا۔ لیکن یہ کام ان کے لیے سب سے مشکل تھا، کیونکہ یہ سب ڈیڈ باڈیز انہی کے اپنے دوست اور پیارے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ایک لڑکا جس کا نام نیوما تھا خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ غصے میں آ کر پلین کی کھڑکی توڑنے لگا۔ اسی دوران ایک شیشہ اس کے پاؤں میں لگ گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور برف میں مسلسل سوراخ کرتا رہا۔ 2 دن کی محنت کے بعد آخرکار وہ سب پلین کے اوپر سوراخ بنا کر باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر وہ ایسے خوش تھے جیسے موت کی
قید سے آزاد ہو گئے ہوں۔ سب نے زندگی کا جشن منایا اور پلین کو برف سے نکالنے لگے۔ اسی دوران نیوما نے نوٹ کیا کہ اس کا پاؤں کا زخم اب بالکل بے درد ہے، جیسے برف نے اس کا زخم بھر دیا ہو، لیکن اس نے زیادہ پرواہ نہ کی اور برف کھودنے میں لگ گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سورج کی روشنی اور محنت کے باعث پلین برف سے نکل آیا۔ اب سب نے سوچا کہ پلین کا آخری حصہ ڈھونڈا جائے، مگر انہیں ڈر تھا کہ برفانی راتوں کا سامنا کیسے کریں گے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ گرمی کے آنے تک انتظار کریں تاکہ پہاڑ پار کرنا ذرا آسان ہو جائے۔ یوں کرتے کرتے 34 دن گزر گئے اور موسم پہلے سے کچھ بہتر ہو گیا، لیکن جو لوگ پہلی بار پلین کی تلاش میں گئے تھے وہ ابھی بھی اتنے بیمار تھے کہ دوبارہ چڑھائی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک اور بری خبر ملی۔ انہیں پتہ چلا کہ کوکو کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے اور اب اس کی زندگی زیادہ دنوں کی مہمان نہیں۔ سب نے اپنی پوری کوشش کی لیکن کوکو بھی مر گیا۔ اس کے بعد اس کا جنازہ دفن کیا گیا اور اس کا لکھا ہوا خط سب نے بہت احتیاط سے سنبھال لیا۔ 2 دن اور گزر گئے اور 36ویں دن فیصلہ کیا گیا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں پلین کے پچھلے حصے سے بیٹریز لا کر ریڈیو کے ذریعے دنیا کو اطلاع دینی ہوگی، ورنہ سب ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ اسی لیے گروپ کے 4 لوگ نکلے، نیوما، ٹنٹن، روبرٹو اور نینڈو۔ سب نے کئی لیئرز میں کپڑے پہنے اور برفانی پہاڑوں کی طرف نکل گئے، لیکن کئی گھنٹے چلنے کے بعد بھی پلین کہیں دکھائی نہ دیا۔ اسی دوران نیوما کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ گر گیا۔ باقی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کا زخم انفیکشن کا شکار ہو گیا ہے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ نیوما کو واپس لے جائیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اکیلا واپس جائے گا اور باقی لوگ اپنی منزل کی طرف بڑھیں۔ نیوما کسی طرح واپس پلین پہنچ گیا، لیکن اتنا کمزور تھا کہ پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ باقی ساتھی پلین کی برف ہٹا رہے ہیں۔ وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر کمزوری کے باعث حرکت نہ کر سکا۔ ادھر وہ تینوں کئی گھنٹے چلنے کے بعد آخرکار پلین کا پچھلا حصہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں صرف بیٹریز ہی نہیں بلکہ بہت سے رم بوٹلز، کلوتھس اور سگریٹ پیکٹس بھی ملے۔ خوشی خوشی انہوں نے بیٹریز کو ریڈیو میں لگایا، لیکن بدقسمتی سے وہ ریڈیو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ یوں ان کی آخری امید بھی خاک میں مل گئی۔ دوسری طرف نیوما کی حالت بگڑتی گئی، انفیکشن اس کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ ادھر کھانے کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا اور سب کو ایک بار پھر ہیومن فلیش پر گزارا کرنا پڑا۔ نیوما نے کھانا چھوڑ دیا تاکہ دوسروں کے لیے زیادہ خوراک بچے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا۔ کچھ دن بعد گروپ کو پلین کے پچھلے حصے سے ایک واٹر پروف کلوتھ ملا، جس جوڑ کر انہوں نے ایک سلیپنگ بیگ بنا لیا۔ اب اچانک ریڈیو پر ایک خبر ملی، پلین کریش کو 58 دن ہو چکے ہیں اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ایک آخری مشن چلائے گی۔ یہ سب سن کر سب لوگوں میں نئی جان پڑ گئی، لیکن گروپ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہیں رک کر انتظار کرنا چاہیے، جبکہ دوسروں نے کہا کہ اگر یہیں رکے تو کوئی ہمیں نہیں دیکھ پائے گا۔ اسی رات نیوما کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے سب سے کہا کہ جب وہ مر جائے تو وہ اس کے جسم کو کھا لیں۔ یہ کہہ کر نیوما نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں، لیکن اس کے آخری الفاظ نے سب کو نئی ہمت دی۔ انہیں ایک خط بھی ملا جس میں نیوما نے لکھا تھا کہ وہ خوش ہے کہ اپنے دوستوں کے بیچ مر رہا ہے، اس سے بہتر موت وہ نہیں مانگ سکتا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد سب کے اندر نیا جوش آ گیا اور 3 لوگ ایک نئے سلیپنگ بیگ اور کچھ خوراک کے ساتھ دوبارہ نکلے، اس عزم کے ساتھ کہ اب چاہے کچھ بھی ہو وہ ان پہاڑوں کو عبور کر کے چلی پہنچیں گے اور سب کو بچائیں گے۔ یہ تینوں رکے بغیر چلتے رہے۔ رات کو وہ سلیپنگ بیگ میں چھپ کر سوتے اور صبح پھر پہاڑ پر چڑھنے لگتے۔ کئی دنوں کی مسلسل محنت کے بعد وہ آخرکار ماؤنٹین کی چوٹی پر پہنچ گئے، لیکن وہاں سے نظر آنے والا منظر ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے کافی تھا۔ ان کے سامنے صرف مزید پہاڑ ہی پہاڑ تھے، مطلب یہ کہ اب بھی ان کی منزل بہت دور تھی۔ اسی وقت ٹنٹن نے اپنی خوراک دونوں کو دے دی اور کہا کہ وہ واپس جا رہا ہے تاکہ باقی 2 اس سفر کو مکمل کر سکیں۔ یہ سفر بہت لمبا اور جان لیوا تھا، لیکن وہ دونوں ہار نہ مانے اور چلتے رہے۔ مسلسل 10 دن کے سفر کے بعد ان کی محنت رنگ لائی۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں برف کم تھی اور وہاں ایک صاف ستھری ندی بھی ملی۔ انہوں نے جی بھر کر پانی پیا اور تب وہ منظر سامنے آیا جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ ندی کے اس پار ایک آدمی گھوڑے پر سوار کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ شروع میں جب انہوں نے گھوڑے پر سوار آدمی کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ انہیں لگا جیسے یہ کوئی خواب ہے، لیکن جلد ہی انہیں حقیقت کا احساس ہو گیا۔ خوشی کے مارے ان کا حال بیان سے باہر تھا۔ انہوں نے زور زور سے مدد کے لیے آواز لگائی، مگر دریا کے شور کی وجہ سے گھوڑے والے آدمی نے کچھ نہیں سنا۔ تب اس نے کاغذ اور پینسل ان کی طرف پھینکی۔ انہوں نے اس پر اپنی پوری کہانی لکھ دی۔ وہ شخص فوراً وہ کاغذ لے کر حکومت کے پاس گیا اور جیسے ہی خبر پہنچی حکومت نے فوری طور پر ریسکیو مشن شروع کر دیا۔ روبرٹو اور نینڈو کو وہ اپنے گھر لے گیا جہاں انہوں نے مہینوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جلد ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور رپورٹرز کا مجمع لگ گیا۔ دوسری طرف برفانی پہاڑوں میں پھنسے لوگ بھی ریڈیو پر یہ خبر سنتے ہیں اور خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ریسکیو ٹیم روبرٹو اور نینڈو کے ساتھ حادثے کی جگہ پہنچی اور یوں 72 دن بعد باقی تمام زندہ بچ جانے والے بھی بچا لیے گئے۔ 45 مسافروں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچ پائے۔ جب وہ سب شہر واپس آئے تو لوگوں نے ان کا استقبال ہیروز کی طرح کیا۔
ہاسپٹل میں انہیں الگ الگ بیڈ دیے گئے، مگر اس رات وہ سب ایک ساتھ ہی سوئے کیونکہ اس صدمے کے بعد وہ ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ یوں یہ سچی کہانی پر بنی فلم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ بائے بائے۔